मैं बावर्ची खाने में खड़ी काम कर रही थी। अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था कि मुझे काम पे लगा दिया गया। ये बात नहीं थी कि मेरी सास बुरी थी, बस मेरे ससुर को ही सुकून नहीं मिलता था। वो हर वक्त ही मेरी सास को बुलाने के लिए आ जाते। अभी हम दोनों सास बहू एक साथ ही खाना तैयार कर रही थी कि मेरे ससुर आए और कहने लगे, आकर मेरा सर दुबा दो, मेरे सर में दर्द है। मैं जानती थी कि उनके सर में कोई दर्द नहीं, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहते थे। मुझे बड़ी जलन होती थी, हालांकि शादी मेरी हुई थी और जवानी उनकी वापस आ गई थी। वो तो ऐसे जाहिर करते थे कि जैसे अभी उनकी शादी हुई हो। मुझे तो हैरानी होती थी कि उनके बेटे की भी शादी हो गई है, बहू घर पे आ गई है, लेकिन उनके तो अरमान कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी सास बेचारी सादा सी औरत थी, लेकिन ससुर बहुत ज्यादा रोमानी थे। वो नए नए शादीशुदा जोड़ों की तरह हरकत करते थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, मेरे शौहर भी काम से वापस आ चुके थे। वो कमरे में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं यहाँ पे लगी हुई थी। वो तो बस ऐसे ही इंतज़ार करते रहते थे, करते कुछ नहीं थे। ना ही उन्हें कोई रोमानी बात आती थी और ना ही कभी उन्होंने मेरी कोई तारीफ की। मगर मेरे ससुर उनके बिल्कुल बरक्स थे। उन्हें तो मेरे और बेटे के सामने भी शर्म महसूस नहीं होती थी। कभी कभी मेरे सामने भी बीवी की ऐसी तारीफ कर देते कि मैं भी शर्मा जाती और मेरी सास बेचारी मुंह में कपड़ा डाले रह जाती। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे ससुर इस तरह क्यों हैं। उनकी शादी को इतने साल बीत गए, उनका बेटा बड़ा था, जवान था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, बहू घर पे आ चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं था। वो अब भी अपनी जिंदगी पहले की तरह ही गुजारने में लगे हुए थे। मैं सालन बना रही थी। मेरी सास ने आटा गूंद दिया था। इसके बाद उन्होंने रोटियां बनानी थी, लेकिन अब तो वो चली गई थी और मैं बुलाने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ना हो रोटियां बनाने में देर हो जाए। मैं तो अभी सालन बना रही थी और 15-20 मिनट में खाना भी लगाना था। मैंने सोचा जाके अपनी सास को बुलाती हूँ। अब तक तो उन्होंने उनके सर में तेल वगैरह डाल दिया होगा और उनका सर भी दुबा दिया होगा। इसी नीयत से ही मैं बावर्ची खाने से बाहर निकल आई और उनके कमरे की तरफ जाने लगी। मैं कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर नहीं जा पाई क्योंकि कुंडी लगी हुई थी। इस बात पे भी मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्हें कुंडी लगाने में भी ज़रा शर्म महसूस नहीं होती थी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगा के बातें सुनने की कोशिश की, तो मुझे कुछ खास सुनाई नहीं दिया। बस ये लग रहा था कि मेरे ससुर बोल रहे हैं। इसके अलावा मेरी सास की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ना जाने उन लोगों ने उस वक्त कुंडी क्यों बंद कर दी थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। अब मुझे लग रहा था कि मुझे रोटियां खुद ही बनानी पड़ेंगी। इसलिए मैं दोबारा से बावर्ची खाने में आ गई और जल्दी जल्दी काम करने लगी। अब सारा काम मुझे ही करना था। मैंने सालन बनाया, इसके बाद रोटियां चढ़ाई। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अपने शौहर के पास जाऊं और उससे कहूं कि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और अभी से ही तुम्हारी माँ ने मुझे काम पे लगा दिया और ऊपर से खुद भी अब कमरे में चली गई है। मैं बेइंतहा गुस्से में थी और मैं गुस्से में कुछ भी कह सकती थी, लेकिन आखिरकार मैंने खुद पे काबू पा ही लिया। मैंने सोचा अभी तो मुझे गुस्सा आया है, बाद में जब मुझे इस बात का एहसास होगा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। आखिर मेरे शौहर क्या सोचेंगे कि मैं उनके माँ बाप पे नज़र रखती हूँ। मैं क्या करती। अभी मेरे वलीमे को 4-5 दिन ही हुए थे कि मुझे काम पे लगा दिया गया था। शुरू शुरू में मुझे भी एहसास होता था कि मेरी सास बेचारी अकेली काम में लगी रहती हैं। 4-5 दिन तो उन्होंने मुझे कमरे में खाना दिया, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी उनका हाथ बटाऊं। इसीलिए ही मैं उनका हाथ बटाने के लिए बावर्ची खाने में आ जाती थी। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी और अब तो मुझे ये लग रहा था कि शायद वो खाना खाने के लिए भी ना आए। लेकिन ऐसा ना हुआ। जैसे ही मैं खाना बना के फारिग हुई तो मेरे सास ससुर भी हंसते मुस्कुराते अपने कमरे से बाहर निकल आए और आके मेरे शौहर के साथ बैठ के खाना खाने लगे। मैं भी उन सबके साथ बैठ के खाना खा रही थी। मेरी सास और ससुर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी कि जैसे नई नवेली शादीशुदा जोड़े के चेहरे पे होती है। इसके बरक्स मैं मुंह बनाए बैठी थी और मेरे शौहर को खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्होंने भी मेरे चेहरे पे आई उदासी नहीं देखी थी और ना ही मुझसे इस बारे में कोई सवाल किया था। मेरा दम घुट रहा था। बार बार मेरी आंखें नम हो रही थीं। हालांकि इतना बड़ा कोई मसला नहीं था। उनकी अपनी ज़िंदगी थी, हमारी अपनी। उनका अपना नसीब और मेरा अपना। लेकिन फिर भी हर इंसान को हसद तो होती है ना, कि मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखने वाला शौहर हो। ये बात नहीं थी कि मेरे शौहर बुरे थे, बस वो सिर्फ शौहर की हद तक ही थे।
बाकी ना ही उनमें कोई रोमांस था और ना ही कोई दोस्ती। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और वहाँ से उठ के जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे रोक लिया और कहा कि बेटा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मेरा पेट भर गया है, मुझे कमरे में ज़रा काम है, मैं वही करने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहने लगे, अकराम बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते? जैसे ही मेरे ससुर ने ये कहा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्हें हमारा ख्याल आया था, हालांकि मेरे शौहर को इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था। वो एक बार भी मुझे बाहर घुमाने फिराने या खाना खिलाने के लिए नहीं लेके गए थे। मेरे ससुर ने कहा तो मेरा शौहर अजीब अजीब मुंह बनाने लगा। अब्बा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं भी काम से वापस आया हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आप ऐसा करें कि आप ही अम्मी और निगत को ले जाएं। जैसे ही मेरे शौहर ने ये कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन मैंने वो आंसू उन सबसे छुपा लिए और जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से साफ भी कर लिए। हाँ, ये बात ठीक है, मैं तुम्हारी माँ और बहू को ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। आज तो खाना खा चुके हैं, बाहर जाके क्या करेंगे? मेरे ससुर बात कर रहे थे और मेरी सास चुपचाप बैठी सुन रही थी। मेरे शौहर को कोई होश नहीं था, वो बस खाना खाए जा रहे थे और मैं नम निगाहों से सबकी तरफ देख रही थी। फिर मैं वहाँ से उठ के आ गई क्योंकि कोई फैसला नहीं हुआ और वैसे भी मैं अपनी सास और ससुर के साथ नहीं जाना चाहती थी। मेरे शौहर ने इनकार कर दिया था, तो मेरा उनके साथ जाना बनता भी नहीं था। मैं अपने कमरे में आके फूट फूट के रोने लगी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इकराम मुझसे प्यार ही नहीं करते। हालांकि शादी वाली दिन उन्होंने कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए मेरे घर रिश्ता भेजा था। लेकिन वो बिल्कुल भी रुमान भी नहीं थे और ये बात मुझे हजम नहीं होती थी। मैं एक लड़की थी, मेरे भी अरमान थे। मेरा दिल चाहता था कि मेरा शौहर मेरी तारीफ करे, मुझे बनने संवरने का कहे, मुझे कहीं घुमाने फिराने ले जाए, लेकिन उनमें से एक भी बात उन्होंने मुझसे नहीं कही और यही बात मुझे जहर बराबर लगती थी। मैं तो बस वैसे ही उठी थी, मेरा कमरे में कोई काम नहीं था और अब मैं फूट फूट के रो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर चली जाऊं, ताकि मेरा दिमाग जहनी तनाव से तो निकले। लेकिन मैं अम्मी के घर भी नहीं जा सकती थी। अम्मी का घर दूसरे शहर में था और हर बार वहाँ पे आना जाना मुमकिन नहीं था। अभी 3 दिन पहले ही तो मैं अपने शौहर के साथ अम्मी के घर से होके आई थी। इतनी जल्दी दोबारा जा नहीं सकती थी। ये भी एक बड़ी मुश्किल थी। अगर अम्मी का घर पास होता तो शायद मैं इतनी ज़्यादा परेशान ना होती, लेकिन ये तो मेरे नसीब में ही नहीं था। मेरी माँ का घर दूसरे शहर में था और हम उनसे कोसों दूर रहते थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। मुझे कमरे में आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, लेकिन मेरे शौहर अभी तक नहीं आए थे। उन लोगों की आवाज़ें मुझे कमरे तक आ रही थीं। वो लोग खाना खा चुके थे और अब आपस में खुशगपियों में लगे हुए थे। उन्होंने मेरा कोई ख़याल नहीं किया। किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है। बस मेरे ससुर ने ही कहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इसके अलावा न मेरी सास ने कुछ कहा और ना ही मेरे शौहर ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहती हो। मेरा दिल टूट के बिखर गया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि कमरे का दरवाज़ा खोल देती हूँ। ये ना हो कि मेरे शौहर आए और फिर दरवाज़ा बजाते रहें। मैं सोने लगी थी, इसलिए उठी और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और इसके बाद बिस्तर पे आके लेट गई। मैंने कमरे की रोशनी बंद कर दी थी। बस मेरे शौहर की बेड साइड वाला लैंप चल रहा था। मैंने अपनी तरफ का लैंप भी बंद कर दिया था। आंखों से आंसू अब भी निकल रहे थे, बल्कि मैं तो बाकायदा तौर पर सिसकियों के साथ रो रही थी। मेरे शौहर की बात मेरे दिल पे लगी थी। वो तो मेरे दिल से उतर ही नहीं रही थी। जब उन्होंने कहा कि उनके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं, हालांकि अभी तो हमारी शादी के शुरुआत के दिन थे। उन्हें मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनसे अच्छे तो मेरे ससुर थे, जो अब तक अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते थे और उसे खुश भी रखते थे। मैं यही सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। मुझे कुछ इल्म ना हुआ। सुबह मेरी आँख खुली तो फजर की नमाज कज़ा होने वाली थी। मैंने भाग के जल्दी जल्दी वज़ू किया और फिर बड़ी मुश्किल से फ़र्ज़ अदा किए। ना जाने आज मेरी आँख देर से क्यों खुली थी, हालांकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। नमाज अदा करने के बाद मैं अपने बिस्तर पे आके मोबाइल लेके बैठ गई। मेरे शौहर अभी तक सो रहे थे। मैं अपने और शौहर की शादी की तस्वीर देख रही थी। तस्वीरें देख के भी मेरी आंखें नम होने लगी, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आने लगा जब शादी वाली रात मेरे शौहर ने मेरी तारीफ की थी और कहा था कि मैं उन्हें पसंद हूँ और उन्होंने अपनी पसंद से ही मेरे घर रिश्ता भेजा था
اور اب ہماری شادی بھی ہو چکی تھی۔ اس وقت میں بہت خوش تھی کہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی، کیونکہ جب شوہر بیوی کو پسند کرتا ہے تو زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ وہ مجھے پسند تو کرتے تھے، لیکن ان میں رومانس نام کا جراثیم تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا دل چاہا کہ اپنے لیے چائے بنا لاؤں۔ میرے شوہر تو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہمارے گھر میں ناشتہ دیر سے ہی کیا جاتا تھا۔ میرے شوہر بھی 9-10 بجے کام پہ جاتے تھے اور میرے سسر تو کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے۔ اپنے زمانے میں وہ ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ ان کی تنخواہ آتی تھی اور میرے شوہر بھی نوکری کرتے تھے۔ گھر کا گزارا اچھا چل رہا تھا اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بس میں اپنے شوہر کے پیار کی بھوکی تھی۔ میں چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں آ گئی۔ میری ساس اور سسر بھی ابھی نہیں اٹھے تھے۔ ان کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں چائے بنا کے دوبارہ سے کمرے میں آ گئی تو میرے شوہر بھی اٹھ چکے تھے۔ میرے ہاتھ میں چائے کا مگ دیکھ کے کہنے لگے، میرے لیے بھی چائے بنا لیتی۔ تو میں نے کہا، آپ تو اٹھے ہوئے ہی نہیں تھے، میں کیسے آپ کے لیے چائے بنا لیتی؟ اچھا آپ یہ والی چائے لے لیں، میں دوسری بنا لوں گی۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا مگ پکڑ لیا، لیکن مجھے بہت برا لگا۔ انہیں میرا احساس نہیں تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنا کے آئی تھی اور بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ میری والی چائے لے لیں۔ مجھے لگ رہا تھا وہ کہیں گے نہیں تم اپنی چائے پیو، اس کے بعد میرے لیے بنا دینا، یا پھر میں خود ہی بنا لیتا ہوں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے تو بس بے حیاؤں کی طرح میرا مگ تھام کے لبوں سے لگا لیا۔ میں دوبارہ چائے بنانے کے لیے نہیں گئی۔ میں الماری سے کپڑے نکال کے تہہ لگانے لگی تھی۔ کل میں نے کپڑے دھوئے تھے لیکن تہہ لگانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج ترتیب سے رکھ دیتی ہوں۔ میرے شوہر چائے پی رہے تھے۔ انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی چائے بنانے کے لیے نہیں گئی ہوں۔ وہ بس چائے پیے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ بھی رہے تھے کہ میں کمرے میں موجود ہوں اور کام کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی انہیں میری چائے کا خیال نہیں آیا۔ بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میرا رخ دوسری طرف تھا اور وہ بھی میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ الماری ٹھیک کرنے کے بعد میں کمرے سے باورچی خانے میں آ گئی۔ میں اپنے لیے دوبارہ سے چائے بنانے لگی تھی۔ میں نے اس وقت چائے نہیں بنائی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میرے شوہر کو کچھ خیال آئے، مجھ سے کچھ پوچھیں کہ میں کیوں اداس رہتی ہوں، میں کیوں چائے بنانے کے لیے نہیں گئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے پھیکے منہ خود ہی چائے بنانی پڑی۔ میں چائے بنا رہی تھی کہ میری ساس بھی اٹھ کے آ گئی۔ وہ بھی اپنے اور سسر کے لیے چائے بنانے لگیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی چائے بنا کے چلی گئیں اور میں بھی چائے کا مگ لے کے باورچی خانے میں بیٹھ کے پینے لگی۔ چائے پینے کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے ناشتہ بنا لیتی ہوں، باقی کام بعد میں کر لوں گی۔ اچھا خاصا وقت ہو گیا تھا۔ دن سر پہ چڑھ آیا تھا۔ آج کا دن بھی یوں ہی بیکار گزر گیا۔ میرے شوہر کام پہ چلے گئے اور میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ میری ساس بھی میری مدد کرواتی رہی تھی، لیکن بیچ بیچ میں میرے سسر انہیں بلا کے چلے جاتے تھے اور میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ اور آخرکار شام بھی ہو گئی۔ میں نے ساس سے پوچھا، آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا کل تمہارے سسر نے کہا تو تھا کہ ہم کل کھانے پہ جائیں گے، تو بس آج چلتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں بناتے، اور ہاں آتے وقت اکرام کے لیے بھی کچھ لیتے آئیں گے۔ جب میری ساس نے یہ کہا تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں انہیں ہاں کروں، لیکن میں نہ بھی نہیں کر پائی۔ میں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، لیکن بس میں نے سوچا کہ باہر تو نکل رہی ہوں، کوئی بات نہیں، چاہے جس کے ساتھ بھی جاؤں۔ میں نے اپنی ساس کی بات سن کے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ اچھا سا تیار ہو جاؤں۔ حالانکہ میرے شوہر میرے ساتھ نہیں جا رہے تھے۔ میری تیاری کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ میں نے گلابی رنگ کا ایک سوٹ نکالا اور اچھا سا تیار ہو گئی۔ میں تیار ہو چکی تھی۔ میرے شوہر بھی اب کمرے میں آ چکے تھے۔ وہ ابھی کام سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا بھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ امی ابو کے ساتھ کھانے پہ جا رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، تم انہی کے ساتھ چلی جاؤ، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا جو میں تمہیں لے جا سکوں، اور ہاں آتے ہوئے میرے لیے کھانا وغیرہ نہ لانا، بس پیزا لانا۔ میرا کئی دنوں سے پیزا کھانے کا دل کر رہا تھا، لیکن وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ کھا پاؤں۔ وہ اتنے زیادہ مصروف رہتے تھے کہ انہیں اپنی ہی خواہشات پوری کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، تو پھر وہ میرا کیا کرتے؟ میں نے ان کی بات سن کے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی میں کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ ابھی میری ساس اور سسر تیار نہیں ہوئے تھے۔
میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے ان کی ایسی کون سی تیاری تھی جو میں دلہن تھی اور میں اتنی جلدی تیار ہو گئی، لیکن ان کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور میں بھی جان بوجھ کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرے شوہر کی نگاہ مجھ پہ جائے اور وہ میری تعریف کر دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں پورے 20-25 منٹ ان کے سامنے ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھی رہی۔ ہم تھوڑی بہت بات چیت بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے میری تیاری اور کپڑوں کی کوئی تعریف نہیں کی۔ اور پھر آخر کار میں اپنی ساس اور سسر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے سسر گاڑی چلا رہے تھے، ساس بھی سامنے کی سیٹ پہ ان کے سامنے بیٹھی تھی اور میں پچھلی سیٹ پہ اداسی سے بیٹھی تھی۔ میری ساس اور سسر کبھی کبھار آپس میں کوئی بات بھی کر لیتے، ہنس بول بھی لیتے، لیکن میں چپ سادے بیٹھی تھی۔ آخر میں کس سے بات کرتی؟ میں تو اکیلی تھی، میرا شوہر میرے ساتھ تھا ہی نہیں۔ آخر کار وہ ہمیں ایک بڑے سے ریسٹورنٹ لے گئے۔ وہاں وہ بڑے پیار سے میری ساس سے پوچھ رہے تھے کہ تم کھانے میں کیا لوگی؟ مجھ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں تھا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں۔ آخر میں یہاں پہ آئی کیوں ہوں؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ساس اور سسر کے درمیان کباب میں ہڈی بن رہی ہوں۔ ساس سے پوچھنے کے بعد سسر نے مجھ سے بھی پوچھا کہ بیٹا تم کیا کھاؤ گی؟ تو میں نے کہا جو آپ کھا رہے ہیں میں وہی کھا لوں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا ہم تو شادی کے بعد جب بھی باہر نکلتے تھے تو مرغ کڑاہی اور ساتھ میں نان منگواتے تھے، یہ ہمارا دیسی کھانا ہے۔ تم آج کل کے بچوں کو یہ سب شاید پسند نہ ہو، تم بتاؤ تم کیا کھانا چاہتی ہو؟ ان کی بات سن کے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ شادی کے بعد سے آ رہے تھے اور بقول ان کے وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور ہی باہر آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کی بات سن کے تو میرا دل مزید دکھ گیا، اور بقول ان کے وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور ہی باہر آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کی بات سن کے تو میرا دل مزید دکھ گیا۔ وہ بیچارے تو مجھے اپنی کہانی بتا رہے تھے، ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بس اپنے شوہر کی لا تعلقی دیکھ کے ہی میرا دل بھر آیا تھا۔ میں نے دوبارہ بھی ان سے یہی کہہ دیا کہ جو آپ اپنے لیے منگوائیں میرے لیے بھی وہی منگوا لیں، اور آخر کار انہوں نے وہی سب کچھ آرڈر کر دیا جو وہ کھاتے آئے تھے۔ میٹھے میں انہوں نے کسٹرڈ آرڈر کیا۔ ان کا کھانا دیسی سا تھا، وہ اپنے ماحول میں جی رہے تھے، لیکن رومانس آج کل کے جوڑوں کے مطابق کر رہے تھے، اور ایک ہم تھے کہ ہماری شادی بھی اب ہوئی تھی، لیکن ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، ہم کھانا کھانے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے اکرام کے لیے بھی پیزا لے لیا، جو پچھلی نشست پر اپنی گود میں رکھے میں بیٹھی تھی۔ پیزے کا ڈبہ میرے گود میں تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جب میرے شوہر کو میرا خیال نہیں تو میں ان کا خیال کیوں کروں؟ میں نے ہی اپنے سسر سے کہا کہ ان کے لیے بھی پیزا لے لیں، ورنہ میری ساس اور سسر کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آئندہ میں بھی اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھوں گی۔ جب انہیں میرا کوئی خیال نہیں تو میں کیوں ان کا خیال کروں؟ ان کی وجہ سے بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میں دن میں 2-4 مرتبہ انہی کی وجہ سے روتی تھی، لیکن انہیں کوئی ہوش نہیں تھا، اپنی زندگی میں مگن تھے۔ نہ جانے ان کی ایسی کون سی نوکری تھی کہ گھر پہ ہی نہیں بیٹھتے تھے۔ مجھے ان کی نوکری سے سخت نفرت تھی۔ وہ صبح 9-10 بجے کے گئے ہوئے رات کو واپس آتے تھے اور پھر آ کے سو جاتے تھے۔ نہ ہی ہم کہیں آ جا پاتے تھے اور نہ ہی کوئی بات چیت کر پاتے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ گجرے بیچ رہا تھا تو میرے سسر نے گاڑی روک دی، تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ انہوں نے میری ساس کے لیے گجرے لیے اور پھر میرے سامنے ہی ان کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میری ساس تو ایسے شرما رہی تھی کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہو، اور میرے بھی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان کا پیار دیکھ کے میرے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ آئی کہ جیسے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہو، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ میری ساس نے بڑے پیار سے گجرے پہنے اور پھر گاڑی چل نکلی اور ہم گھر پہنچ گئے۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں بھی پیزا لے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہے تھے۔ میں نے انہیں پیزا دیا تو کہنے لگے، اتنی دیر لگا دی، میں کب سے بھوکا بیٹھا ہوں۔ وہ تو مجھ سے ہی شکایت کرنے لگے تھے، حالانکہ میں اکیلی تو نہیں گئی تھی، میں تو ان کے ہی ماں باپ کے ساتھ گئی تھی۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ان پہ غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں پیزا ان کے حوالے کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے ان پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا ان کے منہ پہ ہی کہہ دوں کہ آپ سے تو آپ کے ابا اچھے ہیں جو اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وقت تو یوں ہی گزرتا گیا۔ آخر کار 1 ہفتہ مزید گزر گیا۔ اب تو میں اپنے سسر کے چونچلے دیکھ دیکھ کے تھک چکی تھی۔ اب بھی میری ساس اور میں باورچی خانے میں کھڑے صبح کا ناشتہ بنا رہے تھے کہ میرے سسر وہیں پہ آئے اور میری ساس کا ہاتھ تھام کے کہنے لگے کہ بیگم، میں تو کہتا ہوں آج صبح کا ناشتہ باہر سے کر کے آتے ہیں۔ جیسے ہی میرے سسر نے یہ کہا،
تو میری ساس مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اکرام کے ابا کچھ تو خیال کر لیں، بہو پاس کھڑی ہے۔ جیسے ہی میری ساس نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے، ہاں تو بہو پاس کھڑی ہے تو کیا ہم میاں بیوی ہیں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ تم بس اپنا اور میرا ناشتہ نہ بناؤ، ہم باہر سے ناشتہ کر کے آتے ہیں۔ اس بار تو انہوں نے مجھے بھی پیشکش نہیں کی تھی اور نہ ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا سکتی تھی۔ میری ساس جو چائے بنا رہی تھی مجھے ہدایت دے کے چلی گئیں کہ سارے گھر کی صاف صفائی اچھے سے کر لینا۔ وہ عمر کے اس حصے میں ایسی زندگی گزار رہے تھے جو مجھے جوانی میں بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے چولہا بند کر دیا اور سلیب پہ چڑھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا آج میں بھی ناشتہ نہیں بناؤں گی۔ آج اتوار کا دن تھا، میرے شوہر نے بھی کام پہ نہیں جانا تھا۔ میں نے سوچا دیکھتی ہوں میرے شوہر کیا کہتے ہیں۔ وہ جب مجھ سے ناشتے کا پوچھیں گے تو میں بھی یہی کہہ دوں گی کہ میرا ناشتہ بنانے کو دل نہیں۔ وہ بھی تو ہر وقت یہی کہہ دیتے تھے نا کہ میرا باہر جانے کو دل نہیں، میرا یہ کھانے کو دل نہیں، وہ کھانے کو دل نہیں۔ میں 1 گھنٹہ باورچی خانے میں ہی بیٹھی رہی۔ میں اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی میرے شوہر وہیں پہ آ گئے اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ نگہت، امی ابو کہاں ہیں؟ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ میں ابھی ان کے کمرے میں گیا ہوں لیکن وہ وہاں پہ نہیں ہے، اکرام نے کہا تو میں نے بھی انہیں کھری کھری سنا دی۔ آپ کے ماں باپ باہر ناشتہ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ ان سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ آج تک آپ مجھے کبھی باہر نہیں لے کے گئے۔ ابھی تو ہماری شادی کے شروع کے دن ہیں لیکن آپ کو تو کوئی احساس ہی نہیں۔ آپ سے تو انکل اچھے ہیں جو آنٹی کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو میرے شوہر کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ نگہت، تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میں سارا دن تمہارے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہوں اور کام پہ نہ جاؤں؟ انہوں نے کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اکرام، میں نے ایسا تو نہیں کہا آپ سارا دن میرے پاس بیٹھے رہیں، لیکن آپ میرے لیے تھوڑا بہت وقت تو نکال سکتے ہیں۔ آپ اتنا وقت تو نکال سکتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 بول ہی اچھے بول لیں۔ میں بولی تو میری آواز رندی ہوئی تھی اور آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ وہ بس یہی کہہ کے چلے گئے کہ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو اور میرے لیے ناشتہ بنا دو۔ اس کے بعد میں نے دفتر کا کام کرنا ہے۔ وہ آج بھی دفتر کا کام گھر ہی لے آئے تھے۔ میں مرتی کیا نہ کرتی۔ میں چپ چاپ ناشتہ بنانے لگی اور 15-20 منٹ میں ناشتہ تیار کر کے کمرے میں پہنچا دیا اور نوکرانی کی طرح باورچی خانے میں آ کے کام کرنے لگی۔ میری ساس اور سسر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، حالانکہ ناشتہ کرنے میں کتنا ہی وقت لگتا ہے۔ شاید وہ ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر گھومنے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر 3-4 گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو دوپہر ہونے کو تھی۔ میں نے بات ہی بات میں اپنی ساس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں اپنے سسر کا پتہ تو ہے، جب ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں تو پھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم پارک چلے گئے اور وہیں پہ واک کرتے رہے۔ اب پھر انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی دکھائیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا یہ دیکھو تمہارے سسر نے مجھے یہ چوڑیاں دلائی ہیں۔ وہ میرون رنگ کی کانچ کی چوڑیاں میری ساس نے پہن رکھی تھیں، حالانکہ انہیں پہننے کی عمر میری تھی۔ میرے سسر تو ایسے چونچلے کر رہے تھے کہ جیسے ان کی عمر 20-22 سال ہو اور میری ساس کی عمر 18-19 سال ہو۔ ہماری شادی کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میرے شوہر نے منہ دکھائی کے علاوہ مجھے کوئی اور تحفہ نہیں دیا تھا، اور میری ساس تھی کہ میرے سسر آئے روز ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتے رہتے، جنہیں دیکھ کے میرا دل کڑتا رہتا۔ میں ان سے جلتی نہیں تھی لیکن پھر بھی انسان تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری زندگی بھی اتنی ہی اچھی گزرے جیسی کہ ان کی گزر رہی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں یوں ہی گھٹ گھٹ کے جیتی رہی اور زندگی گزرتی گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وقت تو اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا کہ جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں، اور آخرکار ہماری شادی کو 4 ماہ مکمل ہوئے۔ اب میرے اندر کوئی ارمان باقی نہیں رہا تھا، میں کوئی نئی نویلی دلہن نہیں تھی۔ 4 ماہ پورے ہو چکے تھے، اب مجھے اپنے شوہر سے کوئی امیدیں بھی وابستہ نہیں تھی۔ جب انہوں نے شادی کے پہلے ہفتوں میں مجھے خوش نہیں کیا تو اب کیا خاک کرتے؟ اب مجھے بھی ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، میں بھی اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ اب میں عملی زندگی میں آ چکی تھی، میرے لیے یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی تھیں، کہیں نہ کہیں رکھتی تو تھیں، لیکن شاید وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھ گئی تھی کہ جب انسان کے نصیب میں کوئی چیز ہو ہی نہیں تو پھر اس کے لیے کیا رونا دھونا۔ اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے۔ میری ساس اور سسر اپنی زندگی میں مگن تھے اور میں اکیلی گھر کے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ میرے شوہر سارا دن کام پہ ہوتے اور میں اپنی زندگی میں مگن رہتی، لیکن ایک دن ہماری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، آج میرے شوہر کام سے جلدی واپس آ گئے۔
میری ساس اور سسر کا آج میری ساس کے میکے جانے کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے بھی کہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ جمعے کا دن تھا، اتنے زیادہ کام تھے، میں نے سوچا آج مشین بھی لگا لوں گی اور گھر کی صفائی بھی اچھے سے کر لوں گی۔ سردیوں کے دن تھے لیکن دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میرے سسر بالکل تیار ہو کے دھوپ میں بیٹھے تھے۔ وہ جمعے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے سسرال جانا تھا۔ میری ساس نہ جانے اپنے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میں ان سے پوچھ لوں آج رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رات کو واپس آئیں گی۔ میں ان سے پوچھنے کے لیے گئی تو وہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں آوازیں دیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور دوڑ کے ان کے پاس گئی۔ میں نے انہیں ہلایا جلایا لیکن ان کی آنکھیں نہ کھلی اور نہ ہی انہوں نے کوئی جواب دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں فوراً سے باہر کی طرف بھاگی اور اپنے سسر اور شوہر کو اندر بلا لائی۔ میری ساس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس کو کال کیا، 15 منٹ کے اندر ہی ہم سب ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں جا کے پتہ لگا کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری ساس کی موت ہو چکی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر ہمیں پتہ لگی تو ہم تینوں نے رونا دھونا ڈال دیا۔ سب سے زیادہ میرے سسر کو دھچکا لگا۔ میرے شوہر بھی رو رہے تھے اور میں بھی، لیکن میرے سسر تو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ وہ تو ایسے رو رہے تھے جیسے ان کی کل کائنات ہی لٹ گئی، اور واقعی میں ان کی کل کائنات لٹ گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے تھے اور اب وہ اچانک سے انہیں چھوڑ کے جا چکی تھیں۔ انہوں نے تو آج باہر جانے کا پلان بنا رکھا تھا اور میرے سسر تو تیار بھی ہو چکے تھے، لیکن میری ساس نے ایک ایسی تیاری کی کہ پھر وہ واپس نہ لوٹیں۔ ہم انہیں لے کے گھر پہنچ گئے۔ سارا محلہ ہمارے گھر میں جمع ہو گیا۔ میرے سسر کا کوئی حال نہیں تھا، وہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ اتنا رو رہے تھے کہ سب لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے بڑھاپے میں بھی کسی کو بیوی سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس کے جانے پہ اتنا زیادہ غم منا رہے ہیں۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا، کسی نے منہ پہ تو نہیں کہا تھا اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ ایسے شوہر کو جو اپنی بیوی کی موت پہ اتنا زیادہ رو رہا ہو اسے کوئی طعنہ دے۔ لیکن میں نے محلے دار عورتوں کی باتیں سن لی تھیں جو میرے پیچھے بیٹھی کہہ رہی تھی کہ نہ جانے کیسا نصیب تھا سکینہ کا، اتنا اچھا شوہر ملا اور اتنی جلدی اسے چھوڑ کے چلی بھی گئی۔ آخرکار میری ساس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں اور ہمارا گھر خالی خالی سا لگنے لگا۔ وہ جیسی بھی تھیں، میرے ساتھ زیادہ کام نہیں کرواتی تھیں، ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہی لگی رہتی تھیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتی تھیں، لیکن پھر بھی میری ساس تھیں، میں ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ اور اب ہماری شادی کو بھی تو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میں اس گھر کی اور ان کی عادی ہو چکی تھی، لیکن اب وہ چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میرا یہ حال ہے تو پھر میرے سسر کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ان کے ساتھ گزارے تھے۔ میرے سسر تو بجھ سے گئے تھے، وہ کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتے تھے۔ میری ساس کو گزرے ہوئے 3-4 دن ہو چکے تھے، لیکن اب بھی وہ نہیں سنبھلے تھے، نہ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے اور نہ ہی کچھ کھاتے پیتے تھے۔ بس کبھی کبھار میرے شوہر زبردستی انہیں کچھ کھلا پلا دیتے، جس کی وجہ سے وہ زندہ تھے۔ وہ نہ اٹھ کے پانی پیتے اور نہ ہی کچھ کھاتے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان کی زندگی وہیں تھم سی گئی تھی جس دن میری ساس کی وفات ہوئی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہ رہا۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار انہیں بھی صبر آ گیا۔ میری ساس کو گزرے 2-2.5 ماہ ہو چکے تھے اور ہمارے معمولات زندگی پھر سے اپنے راستے پہ آ چکے تھے۔ اب میرے سسر بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے تھے اور باہر صحن میں بیٹھ کے پہلے جیسا وقت گزارتے تھے، اخبار پڑھتے، موبائل استعمال کرتے، لیکن اب ان کے ساتھ ان کی بیوی نہیں تھی۔ لیکن ان کے چہرے سے نہیں لگتا تھا کہ انہیں کوئی کمی ہے، وہ بہت جلدی سنبھل گئے۔ پہلے تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ سنبھلیں گے، کیونکہ اس وقت وہ بہت روتے تھے۔ شروع کے دن مجھے اب بھی نہیں بھولے جب میری ساس گئی تھی۔ اس وقت وہ انہیں یاد کر کے بہت روتے تھے اور خود کو کمرے میں بند کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سنبھل چکے تھے۔ انہیں دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ واقعی میں کوئی ساری زندگی کسی کے لیے نہیں روتا، بلکہ ایک نہ ایک دن سنبھل ہی جاتا ہے، لیکن اب میرے لیے مشکل بننے لگی۔ شروع میں مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ان کی میری طرف کیا توجہ ہے، لیکن میں کوئی بچی تو تھی نہیں، میں بھی شادی شدہ لڑکی تھی جس کی شادی کو 6-7 ماہ ہو چکے تھے۔ میں 2.5 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ میری ساس کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے۔ اس دن میرے شوہر بہت خوش ہوئے اور مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی تحفہ بھی دیا، لیکن پھر ویسے کے ویسے ہو گئے اور زندگی اپنے معمول پہ آ گئی۔ لیکن اب ایک چیز عجیب سی ہونے لگی، مجھے اپنے سسر کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی، لیکن آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں تھا جس سے مجھے یقین ہو پاتا۔
میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب بہت جلدی یقین میں بدلنے والا ہے۔ میں اپنے کمرے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک سے میرے سسر وہاں پہ آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے تو سمجھا کہ شاید میرے شوہر ہیں، کیونکہ اتوار کا دن تھا اور وہ گھر پہ تھے، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے سسر کھڑے تھے، تو میں جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ انکل، کیا کوئی کام تھا؟ میں نے نظریں جھکا کے کہا تو وہ بولے، ہاں، میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو، بس وہی کہنے کے لیے تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ انہیں بھی احساس ہے کہ انہوں نے یہ حرکت غلط کی ہے، نہ جانے کیوں وہ خود پہ قابو نہیں کر پاتے۔ وہ کمرے سے چلے گئے اور میں بھی باورچی خانے میں آ گئی۔ میرا چائے بنانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں بنا رہی تھی کیونکہ کام تو کرنا تھا اور اب گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ہی تھی۔ میں بھی چائے بنا رہی تھی کہ میرے سسر بھی وہاں آ گئے۔ میرے شوہر چھت پہ گئے تھے، وہ اپنا کوئی کام وغیرہ کر رہے تھے، اسی لیے میں اور سسر نیچے اکیلے تھے۔ میں بھی چائے بنا رہی تھی کہ وہ باورچی خانے میں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، انکل ابھی تھوڑی دیر لگے گی، تو وہ کہنے لگے، تم بنا لو، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے بڑا عجیب لگا، مجھے گھورے جا رہے تھے، وہ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہی تھی، وہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہوتے۔ میں نے خود کو دوپٹے میں اچھے سے چھپا رکھا تھا۔ مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ تو مجھے شرمندہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور آخر کار میں نے جلدی جلدی چائے بنائی اور کپ میں انڈیلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ بس جلدی سے انہیں چائے بنا دیتی ہوں تاکہ یہ میری جان چھوڑیں اور میں آرام سے دوسرے کام کر سکوں۔ میں نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے فوراً ہی تھام لیا۔ انہوں نے صرف چائے کا کپ نہیں بلکہ میرا ہاتھ تھامنے کی بھی کوشش کی۔ جب ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگا تو مجھے بڑا عجیب لگا اور میں نے چائے کا کپ چھوڑ دیا جو انہوں نے ابھی تک نہیں تھاما تھا۔ آخر کار چائے ساری کی ساری زمین پہ گر گئی، چائے سارے فرش پہ پھیل گئی اور کپ بھی ہزار ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں پہ رکوں۔ میرے سسر میرا خیال کر رہے تھے، وہ میری فکر کر رہے تھے کہ میرا ہاتھ تو نہیں جلا، لیکن شکر کہ نہ ہی ان کا ہاتھ جلا اور نہ ہی میرا۔ چائے نیچے گر گئی، تھوڑے بہت چھینٹے میرے پاؤں پہ تو آئے، لیکن انہوں نے میرے پاؤں کو جلایا نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں آپ کی چائے وہیں پہ بھجوا دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جلدی سے لے آنا۔ میں اب دوسرا کپ چائے بنا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں چائے دینے کے لیے نہیں جاؤں گی، اگر دوبارہ سے انہوں نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ وہ میرے سسر تھے، میرے باپ کی جگہ پہ تھے، نہ جانے میری ساس کے جانے کے بعد انہیں کون سی شوخیاں سوجھ گئی تھیں۔ پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور اب جب وہ انہیں میسر نہیں تھی تو وہ اس کا کوئی اور طریقہ نکالنا چاہتے تھے جو مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ میں بھی چائے بنا رہی تھی کہ شکر ہے کہ شوہر وہیں پہ آ گئے۔ میں نے جلدی جلدی چائے کا کپ انہیں تھمایا اور کہا کہ اپنے بابا کو دے دیں، تو وہ وہاں سے چلے گئے اور میری جان چھوٹ گئی۔ اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا پڑا۔ اب میں ان کے کمرے میں کم ہی جاتی تھی، بلکہ جاتی ہی نہیں تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل آتے تھے تو اسی وقت ہی صفائی کرنے کے لیے جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا، وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے کہ میں شرمندہ ہو جاتی، لیکن کچھ کہہ نہ پاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید میری غلط فہمی ہو اور میں کچھ کہہ بیٹھوں تو میری ہی بے عزتی ہوگی، لیکن یہ سچ تھا جسے میں اپنا وہم بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ان کی حرکتیں بھی بڑھتی گئیں۔ وہ بار بار مجھے چھونے کی کوشش کرتے اور میں ہر بار اتنا گھبرا جاتی کہ میرا رونے کو دل چاہتا، لیکن میں کچھ نہیں کر پاتی تھی سوائے کمرے میں اکیلے بیٹھ کے رونے کے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور سسر کی حرکتیں بھی بڑھتی گئیں۔ آج پیر کا دن تھا، میرے شوہر کام پہ چلے گئے اور میں کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میرے سسر اپنے کمرے میں تھے، میں ان کا ناشتہ وہیں پہ دے آئی اور خود بھی ناشتہ کر چکی تھی، بس گھر کے ہی کام کرنے تھے۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری کروں گی۔ سردیوں کے دن تھے، اندر تو بہت زیادہ سردی لگتی تھی، اس لیے میں نے دھوپ میں ہی چارپائی بچھائی اور وہیں پہ ہی لیٹ گئی۔ میں نے رخ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا، میں نے اپنے اوپر وہی دوپٹہ لے رکھا تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا۔ منہ پہ دوپٹہ نہیں دیا تھا کیونکہ اس سے میرا دم گھٹتا تھا اور پھر نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ لیکن اچانک ہی مجھے اپنے گال پہ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہوا، تو میں ڈر کے مارے فوراً سے آنکھیں کھول گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سسر میرے سر پہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ہاتھ گیلے تھے جو انہوں نے میری گال پہ رکھے تھے۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، میری آنکھوں سے باقاعدہ طور پہ آنسو نکلنے لگے، لیکن جلدی جلدی میں نے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ میں چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی
और उनसे पूछ रही थी कि अंकल क्या कोई काम है, तो वो कहने लगे मुझे भूख लग रही थी। नाश्ता मैंने थोड़ा बहुत किया था, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। तो मैं फ़ौरन से बावर्ची खाने में भाग आई, लेकिन मैंने खाना बनाना शुरू नहीं किया। मेरी आँखों से बार-बार आँसू निकल रहे थे। मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, या तो इस घर में मैं रहूँगी या फिर मेरे ससुर। मैंने सोच लिया कि जब मेरे शौहर घर आएँगे, तो मैं उनसे ये बात ज़रूर करूँगी कि आखिर उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता। आज का दिन यूँ ही गुज़र गया। रात को जब मेरे शौहर आए तो मैंने उनके सामने रोना-पीटना शुरू कर दिया। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे साथ क्या मसला है। मैंने सारी कहानी उनके गोश गुज़ार की और कहा कि आपके बाबा शायद दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर आप मेरी इज़्ज़त चाहते हैं तो उनकी दूसरी शादी करवा दें या मुझे उनसे अलहदा कर दें, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने ढके-छुपे अल्फाज में अपनी बात बयान कर दी। मेरे शौहर समझदार थे, भले ही वो रोमानवी नहीं थे, लेकिन समझदार थे। वो फ़ौरन से समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो कहने लगे, देखो मैं क्या करूँ, अब्बा शुरू से ही ऐसे हैं। मुझे भी यही लगता है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, वरना उनकी ज़िंदगी नहीं गुज़र पाएगी। तुम परेशान ना हो, मैं उनसे बात करूँगा। और फिर 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर उन्होंने बात कर ली और मेरे ससुर ने भी फ़ौरन से हामी भर ली कि हाँ, वो शादी करना चाहते हैं। और फिर आखिरकार उनके लिए एक बेवा का रिश्ता ढूँढा गया और उनकी उसी बेवा के साथ शादी हो गई। अब मेरी दूसरी सास आ चुकी थीं, जो मेरी पहली सास से कम उम्र थीं। अब तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। वो सारा दिन अपनी बीवी के साथ रहते। ना ही मुझसे कोई बातचीत करते और ना मेरे शौहर से। वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। उन्हें देख के मुझे लगता था कि मर्द ज़ात कितनी बेवफ़ा होती है। उस वक़्त जब वो मेरी पहली सास के साथ मोहब्बत जताते थे, तो मैं समझती थी वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके बगैर रह नहीं पाएँगे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द दूसरी शादी कर ली और अब उसके साथ पहले से बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। और मेरे नसीब में तो कभी प्यार मोहब्बत आया ही नहीं। मेरे शौहर अच्छे थे, मेरी सारी ज़रूरियात का ख़्याल रखते थे। और अब मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। लेकिन मेरे अरमान तो दिल में ही रह गए। जैसे हर लड़के के अरमान होते हैं कि उसका शौहर उसके लाड उठाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर किसी को हर चीज़ तो नहीं मिलती। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मेरे शौहर मेरे साथ वफ़ादार थे।